मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका नबी इस्लाम पे नाजिल फरमाया। उस तरीका ज़िंदगी का नाम इस्लाम है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ने खुद पसंद फरमा के नाजिल फरमाया है। और इस तरीके ज़िंदगी को इख्तियार करने पे अल्लाह जल्ल शान की तरफ से कामयाबियों के, इज्जतों के, खुशियों के वादे हैं कि जो शख्स भी इस्लाम वाली ज़िंदगी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला खुश होके उसे कामयाब फरमाएंगे, इज्जत देंगे, इत्मीनान देंगे, खुशियाँ देंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हर आदमी चाहता है और ये सारी तो अल्लाह के पास हैं। इस सब चीज़ों के मिलने के बाद इस्लाम वाली ज़िंदगी पे है। अब जो शख्स भी इख्तियार कर ले, इसमें गरीब अमीरी की कैद नहीं। गरीब इख्तियार कर ले, अल्लाह तो गरीब को इज्जत दे देंगे, कामयाब कर देंगे। एक माल वाला उस ज़िंदगी को इख्तियार कर ले, अल्लाह उस माल वाले को कामयाब कर देंगे। मर्द इख्तियार कर ले, औरत इख्तियार कर ले, काला, गोरा, अरबी, अजमी, किसी जगह का रहने वाला हो, दुनिया में किसी जगह, जजीरे का, पहाड़ का रहने वाला हो, जो शख्स भी इस्लाम वाले तरीक़ों को इख्तियार करेगा अल्लाह ताला शान अपनी कुदरत से उसे चमकाएंगे, उसे इज्जत देंगे, उसकी दुनिया भी बना देंगे, उसकी आखिरत भी अच्छी कर देंगे, आखिरत भी अच्छी कर देंगे। तो अल्लाह पाक के सारे वादे वो तो इस्लाम वाली ज़िंदगी पे है। इसे अल्लाह ने हमारा दीन करार दिया है, इस्लाम हमारा दीन है। तो इस दीन पे अल्लाह कामयाब करते हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ुलाम थे, हबशी थे, काले थे, बिकते चले आए थे, कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जब अल्लाह ने तौफीक दी, इस्लाम कबूल कर लिया तो एक अरसे तो तकलीफ़ें आईं, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। दुनिया के एतबार से तो यहाँ तक पहुँचाया कि लाखों मुरब्बा मील के खलीफा उनकी आमद पे यूँ कहते हैं कि हमारे सरदार बिलाल आ गए। लाखों मुरब्बा मील के खलीफा उनकी आमद पे यूँ कहते हैं कि हमारे सरदार बिलाल आ गए। और आखिरत के एतबार से अल्लाह ताला ने कहाँ पहुँचाया कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे पूछ रहे हैं जिसका मफ़हूम ऐसे है, बिलाल तेरा कौन सा अमल है कि तेरे जूतों को घिसेटने की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी है। ये तरीके ऐसे हैं कि अगर एक गरीब आदमी इनको इख्तियार कर ले अल्लाह उसको अपनी कुदरत से चमका देंगे, दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। इस्लाम तो वो तरीका ज़िंदगी है जो दोनों जहानों में कामयाबियों का ज़ामिन है। और जो इससे हटेगा, चाहे कितना सरदार हो, अबू जहल हो, अबू लहब हो, कितने बड़े बड़े सरदार, लेकिन नहीं माने इन तरीकों को इख्तियार नहीं किया तो अल्लाह ने कैसा उनको जलील कर दिया। यानी सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब, क़यामत तक मुसलमान पढ़ते रहेंगे, गोया कि उस पर लान का सिलसिला चलता रहेगा। तो वो तो बुजुर्गों, दोस्तों, एक बुनियादी चीज़ है जिसे दिल और दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है कि दुनिया आखिरत में कामयाबियों का ज़रिया वो दीन वाली ज़िंदगी है। दीन है तो सब कुछ है, खुदा ना खास्ता दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब ये कि उस दीन की बुनियादी चीज़ क्या है, इस सारे दीन की बुनियाद क्या बताया? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक आदमी कुफर में है, जब इस कलमे को पढ़ लेता है और दिल से इसकी तस्दीक करता है तो मुसलमान हो जाता है। इस कलमे से इस्लाम की ज़िंदगी शुरू होती है। ये कलमा हकीकत में कलमा मार्फत भी है, कलमा अब्दियत भी है। एक तरफ ये अल्लाह की पहचान का कलमा है कि इसकी वजह से अल्लाह को पहचाना जाए, और दूसरी तरफ ये कलमा अब्दियत का कलमा है कि अल्लाह हमारे मालिक हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो बंदे का काम क्या है? मालिक की मान के चले, मालिक की मान के चले। तो ये कि इस कलमे के ज़रिए से हमें अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात की मार्फत हासिल करनी है, अल्लाह पाक की ज़ात व सिफ़ात का यकीन अपने दिलों में उतारना है, इसलिए कि सब कुछ करने वाली ज़ात तो अल्लाह की ज़ात है। जैसे खालिक अल्लाह है और अल्लाह के सिवा खालिक कोई नहीं। इस सारी कायनात का खालिक अल्लाह ही तो है, अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं। तो वो अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक है, और वो अल्लाह जो सारी कायनात का मालिक है, और वो अल्लाह
جو ساری اس کائنات کو چلانے والا ہے، تو وہ اللہ جو سب کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور سب کو پالنے والا بھی ہے۔ ساری مخلوقات کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو ساری مخلوق کو پال بھی رہا ہے، سب کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، حتیٰ کہ دلوں کے خفیہ بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اور یہ سارا کارخانہ کائنات کا وہی اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، رات دن کا آنا، بادلوں کا اٹھنا، ہواؤں کا لے کے چلنا، بارشوں کا برسنا، اور پھر اس کے جیسے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور کیسی کیسی عجیب و غریب اللہ پاک زمین سے ہمارے لیے فصلوں کو، پھلوں کو، غلوں کو اگاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ کے سوا کو کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کے پال بھی رہا ہے، پرورش بھی کر رہا ہے۔ محترم، آواز صحیح نہیں آتا ہے؟ اچھا جی، اچھا جی، اب آواز صحیح کر دو جی۔ آپ بھی دعا کریں اللہ آسانی فرما لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات و صفات کا یقین دلوں میں پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، جیسے ساری کائنات کے خالق اللہ ہے، ایسے ہی حالات کے خالق بھی اللہ ہے۔ عزت کا حال، ذلت کا حال، کامیابی، ناکامی، خوشی، غم، صحت، بیماری، حتیٰ کہ زندگی اور موت، یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ یہ ماننا تو آسان ہے کہ زمین و آسمان کے خالق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ آدمی آ کے جو اٹک جاتا ہے وہ اس بات پہ کہ حالات کے خالق بھی اللہ ہے۔ مثلا عزت ہے، اچھا حالات نظر آتے ہیں کسی نہ کسی شکل سے نکلتے ہوئے، حالات کسی نہ کسی شکل سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جس شکل سے نکلتے ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ حال یہاں سے ہے، چنانچہ ہم اس کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، حالانکہ ہر حال اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حکم کیا ہے کہ دوڑو کس کی طرف؟ تو دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، ہر حال میں اللہ کی طرف کی دوڑ لگانی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑ لگانی سکھائی۔ سورج گرہن ہوا تو صحابہ اپنے کام کا چھوڑ کے مسجد میں آ گئے کہ دیکھیں اس موقع پہ حضور کیا کریں گے۔ حتیٰ کہ بچے جو تیر اندازی میں مشغول تھے وہ بھی اپنا کھیل چھوڑ کے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور بہت لمبی نماز پڑھائی، حتیٰ کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم غور کریں تو نبی علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑ لگانی سکھائی، اس لیے کہ معاملے تو بالآخر جا کے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہاں سے نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی کا عمل ساری کائنات پہ چلتا ہے۔ وہ اس کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اللہ سے پوچھ کے چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی وہ نظام ہے جو نظر نہیں آ رہا، اور جو نظام نظر آ رہا ہے ہم اسے دیکھ کے چلتے ہیں، حالانکہ اس کی خبر دی اللہ اور اللہ کے رسول نے۔ کہتے نا زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، زمینی نظام میں فیصلے نہیں ہیں، فیصلے آسمانی نظام میں ہیں، اور جو فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو کے رہتے ہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی حکومت روک نہیں سکتی، کوئی فوج والے روک نہیں سکتے۔ یہ دنیا کی طاقتیں ہیں کہ سارے مل کے بھی آسمانی فیصلوں کو روک نہیں سکتے۔ اگر آسمانی نظام میں زلزلوں کے فیصلے ہو گئے، زلزلے آتے رہیں گے، یہ حکومتیں روک نہیں سکتی۔ اگر آسمانی نظام میں سیلابوں کے فیصلے ہو گئے تو سیلاب آتے رہیں گے۔ اگر آسمانی نظام میں جنگ کے فیصلہ ہو گیا، جنگ ہوتے رہے گی، نہ چاہے پھر بھی جنگ ہوگی۔ اور اگر آسمانی نظام میں امن کے فیصلے ہو گئے، یہ لڑنا بھی چاہے نہیں لڑ سکیں گے، امن ہو کے رہے گا۔ اصل میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے جسے سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے
وہ سب اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی یہاں تک کہ ایک درخت سے ایک پتا خشک ہو کے گرتا ہے، اس کا گرنا پھر کتنی کروٹیں لے کے زمین پہ گرے گا، یہ بھی اللہ کے نظام میں جکڑا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کے نظام سے باہر نہیں. جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے سے. یہ اگلی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی بنیاد جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہ ظاہری نقشے نہیں ہیں، بلکہ اس کی بنیاد انسانوں کے جسموں سے نکلنے والے اعمال ہیں. جب اعمال بنتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے اترتے ہیں. جب اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بگاڑ کے فیصلے آتے ہیں، اور جو فیصلے آسمانوں پہ ہو جاتے ہیں وہ پھر نافذ ہو کر رہتے ہیں، اسے کوئی روک نہیں سکتا. ساری دنیا والے اکٹھے ہو جائیں اور ایک بات کو کرنا چاہے، اللہ پاک نہ چاہے نہیں ہوگا. اور اگر اللہ کسی بات کو کرنا چاہے، یہ سارے مل کے اس کو روکنا چاہیں، روک نہیں سکتے، وہ ہو کے رہے. اس کائنات پہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دیکھو انسان کامیابی چاہتا ہے، تو جہاں کامیابی سمجھے گا وہیں دوڑ لگائے گا، وہیں جان کھپائے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ دل میں اترا ہے کہ مال میں کامیابی ہے، حکومت حاصل کرنے میں کامیابی ہے، عہدے حاصل کرنے میں کامیابی ہے، تو اس کی ساری جان اسی پہ کھپے گی، یہ اسی پہ جان کھپائے گا ان کو حاصل کرنے کے لیے. اگر یہ بات دل میں اترے گی کہ یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف ہی دوڑ لگائے گا. پھر ان اعمال کو اختیار کرے گا جن پہ اللہ نے زندگی بننے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے زندگی بننے کا وعدہ کیا ہے. تو بہت بزرگوں دوستو، اس کلمے یہ کلمہ بنیاد ہے سارے دین کے لیے، سارے دین کے لیے بنیاد یہ کلمہ ہے. اور کلمے سے بعد کلمے والا یقین ہے کہ ہم محنت کر کے اپنے دل سے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا یقین اپنے دلوں سے نکالیں، اور اللہ پاک کی ذات علی کا یقین دل میں داخل کریں، اور اس بات کو دل میں اتار لیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. اب یہ کہ اس میں ایک آزمائش ہے، امتحان ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاجت مند پیدا کیا. یعنی جتنے اسباب کی دنیا ہے یہ کیا ہے؟ جب سب کچھ کرنے والے تو اللہ ہے، تو یہ اسباب کا پردہ کیا ہے؟ اصل میں اسباب کا پردہ اصل کے طور پہ نہیں ہے، یہ آزمائش کے طور پہ ہے. اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں اسباب کا پردہ حائل کر دیا. تو امتحان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاجت مند پیدا کیا. یہ انسان ہر وقت حاجتوں میں گھرا ہوا ہے. اچھا، حاجتیں پیدا کی، حاجتوں کے پورا ہونے کے سامان اس کے چاروں طرف بکھیر دیے، اور پھر حاجت پڑنے پہ ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اچھا، سب کچھ کرنے کے بعد اب مطالبہ کیا ہے کہ یہ کہو اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا، اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا. مثال کے طور پہ آدمی کو بھوک لگتی ہے، اب بھوک ایک حاجت ہے، تو بھوک کے دور ہونے کے سامان اللہ نے اس کے چاروں طرف بکھیر دیے. کھانے پینے کی کتنی چیزیں پیدا فرمائی. بھوک لگنے پہ کھانے کا حکم دیا، کلو واشربوا، جب بھوک لگے تو کھاؤ پیو، کھانے پینے کا حکم دیا. اچھا، اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی اس نے پیسہ کمایا، کھانے کی چیزیں لے کے گھر آیا، بیوی نے کھانا پکایا، سب نے بیٹھ کے کھایا. اب ہمیں کھانے کا ملنا نظر آ رہا ہے اس نظام سے جو ہم نے اختیار کیا. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کھانے کے بعد کیا دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا. یعنی جتنا ظاہری نظام چلا، جس سے ظاہری طور پہ کھانا ملا، اب یہ کیا ہے؟ حکم کی وجہ سے اختیار کر رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کو اختیار نہ کرے. مثلا ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، اگر وہ کھانا حاصل کر سکتا ہے اور اس نے کھانا حاصل نہیں کیا تو 4 6 دن 8 دن بھوکا رہ کے مر گیا، تو یہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اس نے خودکشی کی ہے. اس لیے کہ بھوک لگنے پہ کھانے کا حکم ہے.
عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسباب کا پردہ ہی اصل میں رکاوٹ بنا ہوا ہے سارا، جس میں نہ سمجھی کی وجہ سے ہم اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے، حاجت بھی اللہ نے پیدا کی، حاجت پڑنے پہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا، اور اس سب کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یقین کیا رکھنے کی بات ہے، یقین کے اعتبار سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کہو اس سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا، کہ کھانا اللہ نے کھلایا۔ اچھا آدمی کھانا کھاتا ہے، بھوک مٹتی ہے، تو ہمارے اندر کی بات ہے کھانے سے بھوک مٹی، کھایا کھایا بھوک مٹی، اور نبی علیہ السلام کی دعا کہہ رہی ہے الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بھوک مٹائی، جس نے پیٹ بھرا، کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرا، اللہ نے پیٹ بھرا۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کیا دعا تعلیم فرمائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کپڑے پہنائے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے مسخر کیا ہمارے لیے، ہم اس پہ قابو پانے والے نہیں تھے۔ محترم بزرگوں دوستوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے واقعی یقینوں میں بات آ جائے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ اسباب کے پردے کے پیچھے بھی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں محنت و کوشش کر کے یقین دل میں اتارنا ہے کہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف سے یہ کلمہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اس کا یقین دل میں اتارا جائے، اور دوسری طرف یہ کلمہ عبدیت ہے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ مالک کی منشا کو دیکھ کے چلنا، جو مالک چاہتا ہے وہ ہم کریں گے۔ وہ مالک کے مشرق کو چلو تو مشرق کو چلیں گے، وہ کہ نہیں مغرب کو چلو تو مغرب کو چلیں گے۔ غلام کا کام تو یہ ہے کہ مالک کی منشا کو دیکھ کے چلے۔ ایک اللہ والے تھے، ایک غلام خرید کے لائے، اسلام نے غلاموں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جس نام سے آقا پکارے وہی میرا نام ہے۔ اچھا بھی کیا کھانا پسند کرے گا؟ کہ جو آقا کھلائیں گے۔ کہاں رہنا پسند کرے گا؟ جہاں آقا رکھیں گے۔ جو بات پوچھیں تو کبھی جو آقا، مطلب کبھی تیری بھی کوئی مرضی ہے، تیری بھی کوئی مرضی ہے۔ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں تو میری کیا مرضی ہے، جو مالک کی مرضی وہی میری مرضی ہے۔ اللہ والے تھے، کہنے لگے تو نے مجھے اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کرنا سکھا دیا کہ میرا بھی کوئی مالک ہے۔ کبھی میں خیال آیا صبح اٹھتے ہی کہ بھئی اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کہ اللہ کی منشا مبارک کو دیکھ کے چلنا، اللہ کی منشا کو دیکھ کے چلنا، یہ کلمہ عبودیت ہے۔ اب یہ کہ بندے بن کے ہم کیسے چلیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شان نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک بہترین نمونہ رکھ دیا، جنہیں دیکھ کے چلے۔ یہ شخصیت جسے دیکھ کے چلا جائے، جس کی اتباع کی جائے، وہ کون ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے حضور کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ یہ اللہ کی منشا کیا ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے۔ ہم تو ہر حال میں حضور کو دیکھ کے چلیں گے، جیسے عقائد میں ہمیں حضور کو دیکھنا ہے، عبادت میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، مال کمانے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، خرچ کرنے میں بھی حضور کو دیکھ کے چلنا ہے، گھر کی زندگی کیسے گزاریں بھائی اس کے لیے مثال حضور کی ذات ہے۔ ہر انفرادی اجتماعی کام میں جو ہمیں درپیش ہے، وہ ہر کام میں، ہر جگہ، ہر حال میں وہ ہمیں تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے چلنا ہے۔ معاشرے والے کیا کر رہے ہیں، رواج کیا کہتا ہے، قوم برادری کیا کہتی ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہم تو پابند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یا کیا کرنے کو بتایا۔ یعنی عبدیت، عبد کامل کون تھے؟ وہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا کوئی جز اللہ کی منشا کے خلاف نہیں تھا، بلکہ جو اللہ چاہتے تھے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करते थे आपकी पूरी जिंदगी। एक सहाबी थे, वो नबी अलैहिस्सलाम की बातों को लिखा करते थे। तो एक तो उन्हें खुद ख्याल आया या किसी साथी ने कहा कि भाई तुम हुजूर की हर बात लिख लेते हो, हुजूर कभी गुस्से में भी होते हैं, कभी किसी हाल में कभी किसी हाल में, तुम हर बात उनकी लिख लेते हो। तो उन्हें लिखना छोड़ दिया। तो दूसरे मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मफ़हूम कुछ ऐसे है कि तुम लिखते थे, अब लिखते क्यों नहीं हो? तो उन्हें अपना खदशा जाहिर किया। तो आपने क्या फरमाया? मफ़हूम ऐसे है कि इस जुबान से गुस्सा हो या कोई भी हाल हो, हक के अलावा बात नहीं निकलेगी। इस जुबान से जो निकलेगा वो हक होगा, हक होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आपने कामिल बनाया। एक कामिल मुकम्मल बंदा जो अल्लाह देखना चाहते हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। हमें अल्लाह ने हुजूर की इत्तिबा करने का हुक्म दिया, ये बंदगी है। हुजूर की इत्तिबा करना यही बंदगी है। जिस वक्त में, जिस हाल में, जिस जगह पे नबी अलैहिस्सलाम ने जो किया, जैसे किया और जैसा करने को इरशाद फरमाया, वो हमें तो उसे देख के चलना है। हम अपनी पूरी जिंदगी में पाबंद हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी में पाबंद हैं। इसलिए कि अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है। अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा है। मुस्लिम क्या मतलब? मुस्लिम वो है जिसने अपनी गर्दन अल्लाह के हुक्मों के सामने झुका दी। मुसलमान होने का मतलब क्या है? हमने अपनी गर्दन अल्लाह के हुक्मों के सामने झुका दी। जो अल्लाह कहेंगे और जो गरज किया कि अल्लाह की मंशा क्या है वो पता चलेगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से। तो हम तो उससे देख के चलेंगे, हम उसके पाबंद हैं हर हाल में। अगर हम बाजार में हैं, हम बाजार वालों को देख के नहीं चलेंगे, हम तो हुजूर को देख के चलेंगे। अगर हम घर की जिंदगी में हैं तो हमारी बरादरी कैसे घरों की जिंदगी चलाती है, हम उसके पाबंद नहीं हैं। हम तो पाबंद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने घरेलू जिंदगी कैसे चलाने को इरशाद फरमाया है, क्या तालीम दी है, हम उसके पाबंद हैं। माल कमाने में, खर्च करने में, जी सैयद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार में भी गश्त किया करते थे। कोई नया आदमी देखा जो खुद फरोख्त कर रहा है तो जाके उससे पूछते थे कि तूने हुजूर का तरीका सीखा है खरीदो फरोख्त का? अगर वो अल्लाह इल्मी का इजहार करता तो उसका काम बंद करा के मस्जिद नबवी शरीफ में भेजते कि जाओ हुजूर का तरीका सीख आओ, हमारे बाजार को खराब ना करो। कि जो बाजार नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से हट के चलेगा वो तो खराबी का बायस बनेगा। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें अपनी पूरी जिंदगी में पाबंद बन के चलना है। ये कलमा है, इस कलमे की बुनियाद पे एक जिंदगी की तामीर है। एक जिंदगी इस्लाम एक पूरी जिंदगी सिखाता है। इसमें जैसे अकायद हैं ऐसे इबादत भी हैं, ऐसे मुआशरत भी है, ऐसे मामलात भी हैं, इसमें अखलाकियात भी हैं, फ़राइज़ भी हैं। सारी चीज़ें मिल के पूरा दीन, ये सारी ज़िंदगी मिल के कहलाता है। किसी एक हिस्से पे अमल करने से उस हिस्से का फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन बाकी सारे हिस्सों पर अगर खुदा न खास्ता नहीं चल रहे तो उसका नुकसान भी अपनी जगह उठाना पड़ेगा। तो इस कलमे वाले यकीन की बुनियाद पे फिर इबादत सिखाई, इसलिए कि हम तो हाजतमंद हैं। अब अल्लाह से हम अपनी हाजतों को कैसे पूरा कराएं? हाजतों को पूरा करने वाले अल्लाह हैं, हम हाजतमंद हैं। तो हाजतों को पूरा कैसे कराएं? उसके लिए इबादत सिखाई गई, क्योंकि इबादत में क्या है? अल्लाह के सामने झुकना है। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात, अल्लाहु अकबर। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। और उस बड़े के सामने हम जितना झुकेंगे तो उतना अल्लाह हमें ऊंचा करेंगे। एक उसूल बताया कि जो जितनी तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसको ऊंचा करेंगे, जितना अल्लाह के सामने झुकेगा। और इबादत क्या है? अल्लाह के सामने झुकना है। तो देखो, मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में अल्लाहु अकबर कह के तकबीर उला की हाथ बांध के हमने अल्लाह की तारीफ करना शुरू कर दी। खड़े होके, मुअद्दब खड़े होके हाथ बांध के क्या कर रहे हैं? अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह खुश हो रहे हैं, अल्लाह खुश हो रहे हैं कि मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। और अल्लाह उलमा जैसे फरमाते हैं सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है तो हर जुमले पे अल्लाह जवाब देते हैं, हर जुमले पे जवाब देते हैं। इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह पाक जवाब देते हैं
حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبد ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، اور جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا، جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا. اور پھر اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مانگنے کی چیز خود بتا دی، ہم پہ نہیں چھوڑا، ورنہ اللہ جانے ہم نماز میں بھی چھوٹی موٹی چیزیں مانگتے رہتے. اللہ نے خود بتا دیا کہ اللہ سے کیا مانگا جائے، جو بہت بڑی مانگنے کی چیز ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے کی دعا کرنی اللہ سے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا، صالحین والا، کہ اللہ سے اس راستے کی دعا مانگنا. تو جب آدمی سورۃ فاتحہ مکمل کرتا ہے تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں بس یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا، جو بندے نے مانگا میں نے اسے دیا. تو کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا. اس کے بعد تو مزید کیا کیا، رکوع میں چلے گئے، تو وہ اب جھک کے اللہ کی تعریف کرنے لگے. پہلے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اب رکوع میں جھک کے اللہ کی تعریف کرنے لگے. پھر مزید کیا کیا کہ سجدے میں جا کے اللہ کی تعریف کرنے لگے. اللہ، یہ تواضع کی انتہا ہے، تواضع کی انتہا ہے. کہ نمازی رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں سے پڑھ کے گویا کہ ایک آدمی اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا سب سے زیادہ قرب جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ نماز کی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ نماز یہ تو بڑی خاص چیز ہے، یہ اللہ کے دربار کا خاص تحفہ ہے. بس ضرورت ہے کہ ہم اس کو اچھا بنا کے سنوار کے اللہ کے دربار میں پیش کریں. دیکھو جو چیز اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہو تو اسے کتنا سنوار کے سجا کے پیش کرنا چاہیے. تو یہ تو اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اور ایسی عجیب حاضری ہے کہ یہ مسجد میں آنے والا یہ بن بلایا مہمان نہیں ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ دعوت دے کے بلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شانو اپنے مؤذن کے ذریعے سے، اپنے بندے کے ذریعے سے اپنے دوسرے بندوں کو دعوت دلواتے ہیں کہ آ جاؤ. اللہ دعوت دے کے بلا رہے ہیں کہ مسجد میں آنے والا بن بلایا مہمان نہیں ہے، باقاعدہ دعوت دے کے بلایا گیا مہمان ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے تو جو ہی مسجد میں داخل ہوا یہ اللہ کا مہمان بن گیا. جو ہی مسجد میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن گیا. اور پھر ہر دفعہ مسجد میں آنے کی وجہ سے اس کے ایک مہمانی اللہ کے ذمے ہو گئی. ایک مہمانی اللہ کے ذمے. ہر آدمی دن میں 5 دفعہ اللہ کی مہمانیوں کا حقدار بن سکتا ہے. اور ایسی عجیب چیز ہے کہ اس نے ابھی نماز کی تیاری شروع کی، نماز کی تیاری شروع کی، وضو کے لیے بیٹھا، ہاتھ دھوئے، اللہ نے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیے. چہرہ دھویا، بازو دھوئے، پاؤں دھوئے، اللہ نے گناہ معاف کر دیے. جی، اور اگر پڑھ لے بسم اللہ الحمدللہ، سارے جسم کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اچھا، گھر سے وضو کر کے چلا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کے حج کرنے کو چل پڑا، اور ہر قدم پہ ایک نیکی، ایک گناہ کی معافی، ایک درجے کی بلندی. اچھا، مسجد میں گیا، ابھی جماعت میں وقت تھا، ابھی انتظار میں بیٹھا، تو نماز کا انتظار کرنے پہ ایسا ثواب اللہ دیتے ہیں جیسا کہ نماز پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے، جیسا نماز پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے. اور نماز کے بعد جتنی دیر وضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. دیکھو انسان کو کتنی تمنا ہوتی ہے کسی اللہ والے سے دعا کرائے، کسی اللہ والے سے دعا کرائے، اور دعا کرنے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ نے میرے لیے دعا کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنی آسانیاں دکھائی کہ نماز کے بعد جب تک باوضو بیٹھے رہیں گے فرشتے دعا کرتے رہیں گے. اور فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، ان سے گناہ ہوتے نہیں، اور ان کی دعائیں مقبول ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہیں. محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں تو محنت کر کے اپنی نمازوں کو اچھا بنانا ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی سے آدمی اللہ سے ہر کام کو کروا سکتا ہے. یہی نبی علیہ السلام نے سکھایا، یہی صحابہ کرام نے کیا. انہونے کام
نمازوں کے جیسے انہوں نے اللہ سے حل کروائے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ زمین ملی بنجر تھی, پانی نہیں تھا. خادم سے کہا مصلی بچھاؤ, اس نے جا نماز بچھائی, نماز پڑھی, دیر تک دعا کرتے رہے. اس کے بعد خادم کو کہا یہ مصلی اٹھاؤ. اس نے اٹھا کہ یہاں زمین کھودو, زمین کھودی, پانی نکل آیا, مسئلہ حل ہو گیا. انفرادی معاملات میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی سکھایا, اجتماعی معاملات میں بھی نماز کے جیسے اللہ سے اپنے کاموں کا پروانہ بدل لینے کو سکھایا. بدر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا, بہت بڑا مسئلہ تھا, اجتماعی مسئلہ, اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب نکلے ہیں اس وقت صرف ایک قافلے کو روکنے کی نیت تھی. ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکل رہے تھے, اس لیے لمبے چوڑے ہتھیار بھی ساتھ دے لیے. اتنی اجازت دی کہ جس کی مدینہ کے اندر کوئی سواری یا ہتھیار ہے وہ لے لے, جس کا مدینہ سے بات تھا اس کو لینے کی اجازت نہیں کہ ایسے ہی چلو کہ قافلے کو روکنا ہے. اللہ کا اپنا نظام تھا, آگے چل کے وہ قافلہ تو چلا گیا, 1000 مسلح لشکر سے مقابلہ کروا دیا. اب یہ 313 یہ 15 ہے اور وہ 1000 ہے. پھر یہ کہ یہ نہتے ہیں اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں. ایک ایسی عجیب شکل بنی کہ خود نبی علیہ السلام کی طبیعت پہ بھی اس کا بہت اثر تھا. یعنی یہاں تک بھی دعا میں عرض کی جو لکھی ہے وہاں پہ, جس کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. وہی طبیعت پہ اثر تھا کہ آج کیا بنے گا اس پہ. اور بدر کی ساری رات نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے, دعا کرتے رہے, نماز پڑھتے رہے, دعا کرتے رہے. صبح کے وقت میں سید ابوبکر صدیق خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اب بس فرما دیجیے, اللہ کی مرضی ہے. چنانچہ پھر اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ ہم 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں, پھر 3000, پھر 5000, پھر ہم خود آ رہے ہیں, ہم خود آ رہے ہیں. اللہ نے پھر کیسے ظاہر کے خلاف ان کی مدد فرمائی اور وہ 313 نہتے 1000 مسلح لوگوں پہ غالب آ گئے. 70 مارے بھی گئے, 70 قید بھی ہو گئے. اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی. میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز صرف اتنی بات نہیں جیسے ہم عام طور معمول میں پڑھ رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی, فرض ادا ہو گیا. لیکن یہ تو ایک ایسا عمل اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ تو دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جیسے مال والا مال پہ محنت کرتا ہے کس یقین کے ساتھ کہ مال آئے گا, اس سے میرے سارے مسئلے چلیں گے, میری زندگی کا نظام چلے گا اور اس سے میرے مسئلے حل ہوں گے. اور ہم نے کبھی نماز پہ اس انداز سے محنت کی کہ اگر میری نماز بن گئی تو میرے تو سارے مسئلے دنیا آخر کے حل ہو جائیں گے. میں اس کروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ عبادت عطا فرمائی, نماز عطا فرمائی, تو یہ تو ہمیں دینے کے لیے ہے. اللہ پاک کے احکامات جتنا ہم حکم چلیں گے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ کی ذات تو ورا الورا ہے, وہ تو بہت بڑی ذات ہے. سارے انسان خدا نہ خواستہ بالکل کافر ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی, اور سارے بالکل پکے مومن ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ تو جو کوئی کرے گا اپنے لیے کرے گا, اپنی اس کی آخرت بنے گی یا اپنی آخرت بگڑے گی. اس لیے ہمیں تو اپنی نمازوں پہ محنت کر کے نمازوں کو اچھا بنانا ہے. ایک درجہ یہ ہے ہم محنت کریں کہ 100% مسلمان نمازی بنے, یہ ایک درجہ ہے. پھر دوسرے درجے میں اس کی محنت اور کوشش ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا اپنی نماز پہ محنت کر کے اپنی نماز کو اچھا بنائے, خوبصورت بنائے. اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں تو اس کو خوب سنوار کے سجا کے پیش کریں. وہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں نا اس کی تعلیم ہے. اتنی مصنون دعائیں ہیں, اس میں بہت بڑی تعلیم بھی چھپی ہوئی ہے. دعا ہے لیکن اس تعلیم میں اس دعا میں بھی تعلیم ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عبادت کو خوبصورت بنانا, تو نماز کو خوب بنائیں, سوارے سجائیں تاکہ اللہ کے دربار میں پیش کی جا سکے اور اللہ پاک اس کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کے مسئلے حل فرما دے. پھر یہ ہے کہ ہمیں تو پوری زندگی ان پابندیوں کے ساتھ گزارنے پہ لانی ہے, اس لیے کہ ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں. تو پکا نمازی بھی جو پکا نمازی ہے وہ نماز کی وجہ سے
2 گھنٹے کا دیندار تو ہے، 24 گھنٹے کا دیندار نہیں ہے۔ تو 5 نمازوں میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ 5 نمازوں میں کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں؟ ڈیڑھ 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو جو پکا نمازی ہے تو نماز میں سے 2 گھنٹے کا دیندار تو ہے، 24 گھنٹے کا دیندار تو نہیں ہے۔ مطالبہ 24 گھنٹے دینداری کا ہے، 24 گھنٹے دینداری کا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو سیکھنا پڑے گا 24 گھنٹے دینداری کیا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہم صبح سے شام تک جو کچھ ہمیں پیش آ رہا ہے تو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اسے سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اسلام جو علم لے کے آیا وہ کوئی اندازے کی چیز نہیں ہے، اٹکل پچو نہیں ہے، وہ ایک مضبوط بنیاد ہے اس کی، وحی پہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی پوری زندگی کو اس علم کی روشنی میں چلانا ہے۔ اس علم کی روشنی میں زندگی چلے گی، ٹھیک چلے گی۔ اس علم سے ہٹ کے چلے گی یہ غلط چلے گی، یہ صحیح نہیں چل سکتی۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسانوں کے اپنے تجربات ہیں، اپنے مشاہدات ہیں۔ تو انسان تو خود بھی ناقص ہے، اس کے تجربے بھی ناقص ہیں، روز بدلتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے تجربات اس میں تو روز تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ وہی والا علم وہ علم ہے جو اللہ نے خود نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا ہے، اور اللہ پاک کے لیے ماضی حال مستقبل سب برابر ہے، اور سب حال کا حکم رکھتے ہیں۔ یہ انسانوں کے لیے ہے کہ یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، اللہ کے لیے سب حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل فرمایا اس میں تبدیلیاں نہیں ہیں، اللہ کا علم کامل ہے۔ اس کامل علم والی ذات عالی نے ہمارے لیے طریقے پسند فرمائے ہیں، تو اس لیے وہ اس علم کو بنیاد بنانا اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے، اس علم کو بنیاد بنانا اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا جو چیزیں روزانہ پیش آتی ہیں اس کو تو مستقل جا کے ہم علماء کرام سے سیکھیں، جو روزانہ پیش آتی ہیں اس کو تو مستقل سیکھا جائے، اندازے پہ نہ چلے، سیکھیں جا کے۔ اور جو کبھی کبھی پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کو کرنے سے پہلے سیکھ لیا جائے۔ مثلا حج ہے تو ظاہر ہے حج زندگی بھر میں ایک دفعہ فرض ہونے کے اعتبار سے، تو جب حج پہ جانے کی ترتیب بنے تو اس سے پہلے حج کو سیکھ لیا جائے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، سال کے بعد آتی ہے تو بھی اس کو بھی جب زکوٰۃ کا موقع ہے اس سے پہلے علماء سے جا کے تازگی کر لے، سیکھ لے کہ زکوٰۃ کے مصرف کیا کیا ہیں اور زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ لگے گی۔ ہم اپنے اندازے پہ نہ چلیں بلکہ علماء کرام سے جنہوں نے کئی سال لگا کے اس مبارک علم کو حاصل کیا ہے وہ ان سے جا کے سیکھیں۔ کہتے جو سیکھنے کی نیت سے چلا تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھوں گا، جب یہ اس نیت سے اس نے قدم اٹھایا، گھر سے نکلا، اب اس کے راستے میں فرشتوں نے پر بچھا دیے، فرشتوں نے پر بچھا دیے، خشکی طریقی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرنے میں لگ گئی، حتیٰ کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں، ہواؤں کے اندر کے پرندے، بلوں کے اندر کی چونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرنے میں لگ گئی۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ یہ جو نکلا اس وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں تو وہ اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ مچھلی بھی دعا کرتی ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ مچھلی بڑا غبی جانور ہے، مچھلی بڑا کند ذہن جانور ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمتیں اتنی کثرت سے نازل ہوتی ہیں کہ مچھلی جیسا غبی جانور بھی اس کو محسوس کرتا ہے، وہ بھی دعا کرتا ہے۔ اب یہ صرف سیکھنے پہ ہے، عمل اس کے بعد کی چیز ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، سیکھنے کے لیے ہم نکلے، اس پہ اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہو گئی۔ اچھا، جب تک یہ واپس لوٹ کے نہ آئے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس دوران جو دعا کرے وہ دعا قبول ہے، جو دعا کرے قبول ہے۔ مولوی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھی تھوڑا انتظار کرو، اب یہ جو دعا کرے قبول، جو دعا کرے قبول۔ محترم بزرگوں دوستو، جس علم کے سیکھنے پہ اتنے انعامات ہیں تو جب اس علم کے مطابق زندگی بنائیں گے تو پھر اللہ کی کتنی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور کتنی خیریں اتریں گی، اس لیے اس کو ہم سیکھیں، اندازے پہ نہ رہیں۔
جو کچھ سیکھا جا رہا ہے سب کرنے کے لیے ہے، جو کچھ سیکھا جا رہا ہے یہ سب کرنے کے لیے ہے۔ معلومات، علم برائے معلومات نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا اب اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا، یہی اللہ کا ذکر ہے۔ کس وقت میں، کس حال میں، کس جگہ پہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے کس شکل کے ساتھ پورا کیا، اسے معلوم کرنا تو علم ہے، اور اس کے مطابق کرنے میں لگ جانا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ ذکر کا حاصل اللہ پاک کی ذات علی کا دھیان ہے۔ اور دھیان کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اسے دھیان کہتے ہیں۔ یہ دھیان حاصل ہوگا جب ہم ذکر پہ محنت کریں گے۔ دیکھو ذکر کی جتنی شکلیں ہیں، مثلا تسبیحات ہیں، ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اے اللہ کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں، کمی تجھ میں کوئی نہیں، تو ہر کمی سے پاک ہے۔ الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ جب کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، ہم تجھی سے محبت کریں گے، تجھی سے جی لگائیں گے، تیرا ہی کہا مانیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب آدمی ان کلمات سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، عجیب فضیلت لکھی ہے کہ جب ان کلمات سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اللہ کے عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں۔ ان کے لیے ہلکی سی آواز بن بناہٹ ہوتی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ کے ہاں کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کرتے ہیں۔ پھر اگلا جملہ بڑا عجیب لکھا ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا ذکر خیر کرنے والا اللہ کے ہاں موجود رہے؟ جب ہم اس کلمے سے اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہوتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا کہ یہ تو اللہ کے خاص خزانوں سے نازل ہوا ہے، اور اس میں اللہ نے 99 بیماریوں سے شفا رکھی ہے، 99 بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ سب سے کم درجہ رنج اور غم کا دور ہو جانا ہے، رنج اور غم کا دور ہو جانا ہے۔ اچھا دروشی پڑھتا ہے اللہ اکبر، کہتے ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک دفعہ دروشی پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ اور جو آدمی 100 دفعہ روزانہ دروشی پڑھے تو 2 چیزوں کی اسے ضمانت ملتی ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ یہ دروشی پڑھنے والا منافق نہیں ہوگا، یہ شخص جہنمی نہیں ہوگا جو 100 دفعہ روزانہ دروشی پڑھے گا۔ پھر استغفار کرنی سکھائی، اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ استغفار، کہ بنی آدم تم سب کے سب گناہ گار ہو، لیکن اچھا گناہ گار ہوا ہے جو توبہ کرنے والا ہو، جو توبہ کرنے والا۔ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے اگر سارے لوگ بہت نیک پاک ہو جائیں، کوئی گناہ نہ کرے، تو اللہ اس قوم کو مٹا دے، پھر ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ معافی مانگنا اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ اور دیکھو بنی آدم غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام تھے۔ صحابہ کو بھی محفوظ کہا گیا، باقی ہم تو اللہ جانے، سچی بات ہے اگر ہم کبھی غور کریں صبح سے شام تک اللہ جانے ہماری آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے کانوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہماری زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سے، دل دماغ سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں تو اس کا شعور بھی نہیں۔ اور ہم تو اللہ کے سامنے بس معافی مانگتے رہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے، کہتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ شانو اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس کے غم میں سے خوشیاں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے کس سے باتیں کی ہیں؟ اپنے کلام کی سے اللہ نے کس سے باتیں کی ہیں؟ مجھے آپ سے باتیں کی ہیں، ان انسانوں سے باتیں کی ہیں اللہ نے۔
اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں، وہ ہم قرآن کو پڑھیں، اللہ نے ہم سے کیا باتیں کی ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے باتوں میں سے ہے کہ صحابہ کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا کہ وہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یوں سمجھتے تھے آمن میرا نام ہے، میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، میرا نام لے کے اللہ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تو ہم سب پریاس مخاطب نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہم ایمان والے ہیں، تو اگر اللہ ہمارا نام لے کے ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں، عجیب انداز تھا صحابہ کا۔ پھر ایسے مسنون دعائیں ہیں، یہ مسنون دعائیں بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اور اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ذکر کی جتنی شکلیں ہیں، تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، مسنون دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، یہ سارے کیا ہیں کہ ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے، ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہے۔ اور یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اللہ ہمیں شمار کر لیں۔ حکم بھی یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر کے اللہ کے وعدے ہیں، کس چیز کے؟ اطمینان کے، کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان سے بھر دیں گے، اطمینان سے بھر دیں گے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، تو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کیا کہ دھیان کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اسے دھیان کہتے ہیں، اسے دھیان کہتے ہیں۔ اور دیکھو جس ایک ہے اس کا علم ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ ایک ہے اس کا استحضار۔ استحضار کیا ہے؟ جب آدمی بولنے لگے تو فوراً خیال آئے کہ اللہ سن رہے ہیں، جب بولنے لگے تو فوراً خیال آئے کہ اللہ سن رہے ہیں۔ اب یہ آدمی غلط بول سکے گا؟ جب وہ کام کرنے لگے تو فوراً خیال آئے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جسے یہ خیال اس وقت ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو غلط کام کر سکے گا؟ پھر جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہونے کا بھی عجیب اللہ نے یہ کیفیت ارشاد فرمائی۔ کیا کہا؟ ہم اپنے بندے کی شارت سے زیادہ قریب ہیں، ہم اپنے بندے کی شارت سے زیادہ قریب ہیں۔ تو کچھ شارت کو رگ حیات بھی کہتے ہیں نا، اگر یہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اپنے بندے کے، یعنی آدمی اس کے زندگی میں جو فاصلہ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اسے اللہ پاک کی قربت کا اتنی قربت کا احساس ہوگا تو اللہ کی منشا کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہے؟ ہمیں ذکر پہ محنت کر کے اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنا ہے، اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنا ہے۔ مولانا نیاز صاحب فرماتے تھے کہ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن تجارت شریعت کے خلاف کر رہا ہے، تو یہ غافل ہے، یہ ذاکر نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر کا حاصل اللہ کا دھیان ہے۔ جسے دھیان ہوگا وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں قدم اٹھا سکتا۔ تو ہمیں تو محنت کر کے ذکر کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات عالی کا دھیان حاصل کرنا ہے۔ پہلے یہ دھیان جمے گا ذکر میں، پھر یہ دھیان زندگی کے شعبوں میں پھیلے گا۔ ورنہ بعض اوقات تو ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان نہیں ہوتا، تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن اللہ جانے کہاں گھوم رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ ثواب ملے گا، لیکن جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیں تو محنت کر کے ذکر سے محنت کر کے اللہ پاک کی ذات علی کا دھیان حاصل کرنا ہے جہاں بھی ہو۔ کہ دیکھو یہ اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں، مختلف راستے ہیں جو اسلام نے بتائے۔ کلمہ پڑھنا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، عبادت کرنا بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، علم و ذکر بھی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اور ایک راستہ کیا بتایا؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ یہ مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو وہ آدمی بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کنبہ ہے، ہم اللہ کا کنبہ سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور پھر آگے لکھا ہے فضائل کی کتابوں میں، اس کنبے میں مسلمان بھی ہیں،
غیر مسلم بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، یہ جانور بھی اللہ کے کنبے کے افراد ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے جانوروں کے بارے میں بھی حقوق بتائے کہ جانور جن کا ذبیحہ حلال کیا گیا، جن کا گوشت حلال ہے اور ذبح کیے جاتے ہیں، تو کیا حکم دیا کہ تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ جانوروں کو تکلیف کم ہو۔ کون چھری سے ذبح نہ کرو کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوگی۔ یہ ہم اندازہ کریں کتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، جانوروں تک کے بھی حقوق کا خیال کیا گیا۔ اور معروف بات ہے نا جو کتابوں میں آتی ہے کہ نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھانوں کو دیا، نہ اسے کھلا چھوڑا کہ خود چل پھر کے کھا لیتی، مر گئی۔ عالم ارواح میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس پہ اس کی بخشش فرما دی۔ محترم بزرگ، اسے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، ان کو نفع پہنچانا، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ چیز ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی، اچھا یہ تو جانوروں کے بارے میں ہے، پھر انسانوں کے بارے میں اللہ اکبر، کیوں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو ایک شخص کو کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو عرض کرے گا اللہ آپ تو اس سے پاک ہیں کہ کھائیں یا پئیں، تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے، میرا فلاں بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اسے کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا، میرا فلاں پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اسے پلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے پلایا۔ اور اس پہ علماء فرماتے ہیں یا عبدی فلاں، میرا فلاں بندہ، کہ اس میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ بھوکا تھا چاہے وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، پیاسا تھا مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، اور اس کو پلاتا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا، میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے۔ اور پھر مسلمان کی تو اللہ کے ہاں میرے دوستوں بہت قیمت ہے، مسلمان اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان کی مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا، مسلمان ہونے کی وجہ سے قدر کرنا۔ ایک بات ہے جس کو عام طور پہ ہم آپ بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہ جب تک ایک شخص دنیا میں باقی ہے کلمہ کہنے والا، یا کلمہ بھی پورا نہیں، لفظ اللہ اللہ اس کے پاس ہے، اسے پتہ مسلمان ہو، بس اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، جب تک یہ ایک بندہ بھی ایسا دنیا میں باقی ہے، اللہ تعالیٰ شامل سارا نظام کائنات چلاتے رہیں گے، آسمان باقی رہیں گے، زمینیں باقی رہیں گی، سورج چاند ستارے، سارا نظام کائنات چلتا رہے گا جب تک ایک بندہ ایسا باقی ہے۔ جب وہ بھی دنیا سے اٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سارا نظام کائنات میں لپیٹ دے، ختم کر دے۔ یعنی اس سے ہم اندازہ کریں کہ مسلمان کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے۔ اس ایک مسلمان کی وجہ سے اللہ سارا نظام کائنات باقی رکھیں گے۔ تو جس ایک ذرہ ایمان والے کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے، ہم اس کا احترام نہ کریں، کہ جس کی اللہ اتنا لحاظ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان اللہ کا بہت قیمتی ہے۔ ایک فضائل میں رکھے نا کہ ایک دن آتا ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ ایک پڑوسی ایسا ہے جو پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے۔ ایک دوسرا پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے۔ اور تیسرا غیر مسلم پڑوسی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، اس کے تین حق ہیں، تین نسبتیں اسے حاصل ہیں، اس کے پیش نظر اس سے معاملہ کیا جائے۔ دوسرا پڑوسی جو پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اس میں دو نسبتیں ہیں، اور ایک غیر مسلم پڑوسی ہے کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے خادم سے کہا کہ بکری کا بچہ ذبح کرو۔ جب وہ ذبح کرنے لگا تو فرمایا کہ جب گوشت بنا چکو تو سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو دے کے آنا۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، اس نے کہا جی بہت اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر فرمایا، حتیٰ کہ خادم کو بھی محسوس ہونے لگا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کتنی دفعہ فرمائیں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا
کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، مفہوم ایسے اس قصے کا کہ حضور فرماتے تھے کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وراثت میں حصے دار بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے، یہاں تک بھی کہا کہ اگر پڑوسی غریب ہے اور اس کا مکان نیچے ہے تو ہم اپنا مکان ایسے نہ بنائیں کہ اس کی ہوا رک جائے۔ اگر پڑوسی غریب ہے تو اگر ہم پھل لے کے آئیں تو اس کو چھپا کے لے کے جائیں اندر کے، تاکہ پڑوسی دیکھ نہ لے، اور اپنے بچوں کو وہ پھل لے کے باہر جانے نہ دیں کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے تو انہیں حسرت پیدا ہوگی۔ ہم اندازہ کریں کتنے اعلیٰ اخلاق سکھائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کتنی رعایت ہے دوسرے بندے کی، کتنی رعایت ہے۔ یہ پڑوسیوں کے بارے میں فرمایا۔ پھر رشتہ دار ہیں، یہ رشتہ داریاں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی نا۔ یہ رشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے، اور رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے اور بڑی تاکید کی ہے، صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی ہے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، صلہ رحمی سے کہتے ہیں۔ وہ بھی جوڑ رہے ہیں، ہم بھی جوڑ رہے ہیں، برابری سرابری کا معاملہ ہے۔ صلہ رحمی تو کہتے ہیں جوڑنے والے سے، توڑنے والے سے جوڑنا۔ فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اپنی رحمت سے اسے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے۔ اب ہم غور کریں، ضرورت سی باتوں میں بعض سگے بھائی بہنیں بالکل مشرق مغرب ہو جاتے ہیں، بس ختم ہے اب تو۔ اور بعض اوقات ایسے جملے بھی سننے میں آ جاتے ہیں، بس یہ مرنا جینا ختم ہے، مرنا جینا ختم۔ یعنی اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ جو تجھ سے توڑے اس سے رشتہ جوڑ، اور کل قیامت میں رشتہ داری پکارے گی کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا تو اپنی رحمت سے اسے جدا کر دے۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ایک اجتماعی زندگی ہے، اور یہ ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی، ان اخلاق کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس لیے ایسے اخلاق سکھائے، ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ کہتے ہیں جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے وہ خود اسی وقت اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی نگاہ سے گر گیا اس کے عملوں کی کیا حیثیت باقی رہی؟ اس کی کیا حیثیت باقی رہی جب اللہ کی نگاہ سے گر گیا؟ یہ مسلمان ہے، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کو نفع پہنچائیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا، یہ اخلاق ہے، جس کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو پھر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر نقصان پہنچایا تو بد اخلاقی میں داخل ہو گئے۔ اور کیا فرمایا کہ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے۔ آتا نا کہ نبی علیہ السلام پوچھا، مفہوم ایسا اس کا کہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کی ایسا آپ ہی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، تھوڑی نیکیاں نہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو تکلیف دی، کسی کو اذیت دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو مارا، کسی کی کچھ چیز دبا لی۔ چنانچہ وہ حقوق والے آئیں گے، حقوق والے آئیں گے، اور اس دن تبادلہ نیکیوں سے ہوگا۔ دنیا کی کرنسی تو ہے نہیں، چنانچہ جتنی سے زیادتی کی اتنی نیکیاں اس کی لے کے ان کو دے دی جائیں گی۔ کرتے کرتے یہ نوبت آ جائے گی کہ لینے والے باقی ہوں گے، اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس نے جتنی زیادتی کی اتنے گناہ ان کے لے کے اس پہ ڈالے جائیں گے، اور یہ پہاڑوں جیسی نیکیوں والا شخص گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیا ہے؟ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے۔ کہیں جس نے کسی ایک بالش کسی کی زمین نہ حق دبا لی تو یہ ایک بالش زمین 7 زمینوں تک توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اب جس نے ایک مرلہ دبا لیا، ایک کنال دبا لی، ایک مربع دبا لیا، کیا بنے گا؟ 7 زمینوں تک توق بنا کے گلے میں ڈالی جائے گی۔
آج زور میں آدمی کر لیا، وہ اگلا آدمی کچھ کر نہیں سکا، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ مجرم ہو گیا۔ کل قیامت میں جب اس ساتوں زمینوں پر یہ توق بنا کے گلے میں ڈالی، کیا کرے گا؟ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام جیسے بہترین اخلاق سکھائے، ہمدردی سکھائی، خوش خلقی سکھائی، خوش خلقی سکھائی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنی ضرورتوں کو دبا کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا سکھایا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جو مل کر کے معاشرہ بنایا تھا، اس سے اگر مثال دینا چاہیں تو یوں دی جا سکتی ہے کہ فرض کیا جائے کہ مدینہ منورہ کی بستی 1000 انسانوں پہ مشتمل تھی، تو اس کا حال یہ تھا کہ ہر ایک آدمی کے 999 خیرخواہ تھے، ہر ایک آدمی کے 999 خیرخواہ تھے۔ پہلے سوچو کیسی شاندار زندگی ہوگی۔ ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے، ہر آدمی دوسرے کی زندگی بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنی پرواہ نہیں، دوسرے کی بن جائے، دوسرے کی بن جائے۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت مضبوط راستہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد مسلمان کی محبت بہت مضبوط عمل ہے، بہت مضبوط عمل ہے۔ اور اس لیے کہا نا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کو قتل کرنا حرام ہے۔ مسلمان کی قیمت ہے اللہ کے ہاں، مسلمان کی قیمت ہے۔ ایسے اپنے گھروں میں بھی بڑوں کی چھوٹوں کی خوش خلقی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، خوش خلقی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا راستہ ہے۔ اور پھر دیکھو مسلمان کی زندگی کا حاصل کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا حاصل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اور خدا نخواستہ اللہ راضی نہ ہوئے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ کہتے ہیں اللہ کے احکامات اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں، اللہ کے احکامات اللہ پاک تک پہنچنے کی رسیاں ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کے لیے نہیں کیے جاتے تو ان کے ذریعے بھی اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اسلام میں 3 اعمال چوٹی کے اعمال میں سے ہیں، سخاوت، شہادت، علم، یہ بہت اونچے اعمال ہیں اور تینوں کے بہت فضائل بتائے نبی علیہ السلام نے۔ لیکن جب یہ اعمال بھی اتنے اونچے اعمال بھی اللہ کے لیے آدمی نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں یہ اچھے عمل شمار ہی نہیں کیے جاتے، اور قیامت میں سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ عمل کے بگڑے کو بعد میں ڈالیں گے، نیت کے بگڑے کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ہمارا تو مقصود ہے زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو حاصل کر لینا، اللہ کو حاصل کر لینا۔ پھر ایک اور راستہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا، جیسے میں نے پہلے اس کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، خیرخواہی کرنا۔ ایک خیرخواہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسے کو پانی پلایا جائے، ننگے کو کپڑا پہنایا جائے، جو انسانوں کی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں، اس میں انسانوں کے کام آنا، جس کے مستقل فضائل ہیں۔ پھر ایک درجہ ہمدردی اور خیرخواہی کا یہ ہے کہ ان انسانوں کو، جو انسانوں کے ایک سمندر ہے دنیا میں، جو دیوانہ وار جہنم کی طرف کو دوڑا چلا جا رہا ہے، دیوانہ وار جہنم کی طرف کو دوڑا چلا جا رہا ہے، اور اس دوڑ کو روکنا ہے، اس دوڑ کو روکنا ہے، اور انسانوں کو اس جہنم والے راستے سے ہٹا کے جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کرتا ہے۔ جنت کے دروازے، یہ بہت بڑی ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ، اور یہ وہ درجہ ہمدردی کا جس کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ وہ خاص درجہ ہے ہمدردی کا جس کے لیے اللہ تعالیٰ شانو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے۔ انبیاء کی محنت کا عنوان کیا تھا؟ بعثت کس لیے تھی؟ کہ ان کی جس قوم کی طرف، جس امت کی طرف بھیجا گیا، ان پہ محنت کریں تاکہ وہ جہنم کے راستے سے بچ کے جنت والے راستے پہ پڑ جائے، جنت والے راستے پہ پڑ جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا خاص درجہ تھا خیرخواہی کا، اور یہ خیرخواہی اس درجے کی تھی کہ قومیں تو آپ نبیوں کو مار رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں، پاگل کہہ رہی ہیں، مجنون کہہ رہی ہیں، جادوگر کہہ رہی ہیں، اور یہاں تک بھی کہ نبی آ رہے ہیں تو کپڑے، منہ پہ کپڑا ڈال لیا، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، نہ ان کی بات سنیں
نہ اللہ یعوذ باللہ ان کی شکل دیکھی. قوموں کا رویہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی بار بار ان کے پیچھے جا رہے ہیں، بار بار ان کے پیچھے جا رہے ہیں. کتنی خیرخواہی تھی انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں اپنی قوموں کے بارے میں. حقیقت ہے ہمارے والدین ہمارے اتنے ہمدرد نہیں ہو سکتے جتنے کہ نبی اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ہمدرد تھے، ہمدرد تھے اور خیرخواہ تھے. یعنی اندازہ کریں جنگ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. نبی علیہ السلام کو دو ہی چچا مسلمان ہوئے تھے، حضرت حمزہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما، اور دونوں شیر تھے، بہت دبنگ آدمی تھے، بڑے وجیح تھے، اور نبی علیہ السلام کو محبت بھی بہت تھی، خاص طور پہ حضرت حمزہ سے بہت محبت تھی. اچھا احد میں وہ شہید ہوئے اور جس انداز سے ان کو شہید کیا گیا اس سے نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی. یعنی ان کے ناک کان بھی کاٹے گئے، کلیجہ نکال کے چبا کے پھینکا گیا. بڑی دکھ ہوا نبی علیہ السلام کو. اس موقع پہ آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا جو بہت کم آپ نے ایسا فرمایا ہوگا، جس کا مفہوم ایسے ہے کہ جو وحشی کو جہاں دیکھے قتل کر دے. وحشی نے شہید کیا تو انہیں نیزہ مارا تھا کہ وحشی کو جو جہاں دیکھے قتل کر دے. ایک وقت تھا گزر گیا، پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام وحشی کو ایک آیت لکھ کے بھجوا رہے ہیں کہ تو مسلمان ہو جا. پھر اندازہ کریں ذرا، غور کریں، جس شخص سے اتنی اذیت پہنچی ہے اس کے بارے میں بھی جذبہ نبوت کیا ہے، جذبہ نبوت کیا ہے. یہ بھی جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. ایک آیت لکھ کے بھیجی، اس نے کہا جی یہ تو بڑی سخت شرائط ہیں، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، اچھے عمل بھی کروں، پھر بھی اللہ چاہے تو مجھے بخش دے. تو مجھے کیا ضمانت ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا؟ میں نے مسلمان ہوتا نہیں ہوا. پھر آپ نے دوسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں تھوڑی نرمی تھی اور پھر بھی نہیں مانا. مولانا جس طرح لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو اسے دعوت دے رہے ہیں اور نخرے کر رہا ہے، وہ نخرے کر رہا ہے. پھر تیسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں مطلق معافی کا اعلان تھا. اسے کہا اب بات بنی. چنانچہ منہ چھپا کے کپڑا لپیٹ کے آئے اور حضور کی خدمت آ کے کپڑا کھولا اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، وحشی تلوار نکال لی. کہا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ان کو سامنے بٹھایا وحشی کو. اب وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے ہیں. سامنے بٹھایا، کہا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ جب انہیں بیان کیا تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آنسو آ گئے. پھر غالباً یہ فرمایا کہ میرے سامنے آیا تھا کہ تجھے دیکھ کے مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار، پکا منافق، اور اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو تقریر دینے کو کسر نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ تہمت لگانے والا شخص تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ. یعنی کتنی بھاری بات ہے، کتنی بھاری بات ہے. یعنی جس عورت کی اللہ قرآن میں برات نازل کر رہے ہیں، اب اس عورت پہ جس نے تہمت لگائی ہوگی اس کے بارے میں کیا جذبات آدمی کے ہو سکتے ہیں. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو حضور کے پاس بھیجا. اللہ کی عجیب شانیں ہیں. باپ پکا منافق، منافقوں کا سردار، کھلا منافق، اور بیٹا پکا مومن، بیٹا پکا مومن. بیٹا حضور خدمت کی یا رسول اللہ والد صاحب بلا رہے ہیں. تو حضور تشریف لے گئے. انہیں اندازہ کریں، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ کافی باتیں اس موقع کی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ میں مر جاؤں تو اپنی چادر یا کرتا میرے کفن کے لیے دے دیں اور میری نماز جنازہ پڑھا دیں، میری نماز جنازہ پڑھا دیں. حضور نے دونوں درخواستیں قبول کر لی، دونوں درخواستیں قبول کر لی. اب جب وہ مرا تو کرتا بھی دے دیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جنازہ مت پڑھائیں، منافق ہے. اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں جب بھی ہم ان کو نہیں بخشیں گے، ان منافقوں کو. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ایسے ہے کہ اگر اللہ کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کر رہے ہیں بخش دیں گے تو ہم 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے ہیں. کس شخص کے لیے؟ اس منافق کے لیے جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائیں.
ایک جذبہ نبوت ہے، جذبہ نبوت ہے. یہ انسان یہ اللہ کا کنبہ ہے. یہ کافر بھی تو اللہ کے کنبے کے افراد ہیں. اللہ کے کنبے پہ رحم کھانا، اللہ کے کنبے پہ رحم فرما. اور وہ رحم کیا ہے؟ یہ رحم کا اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں، جنت و جہنم کو پتہ نہیں. اگر واقعی اس کا شعور پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا. کہ ایک گناہ کرنے پہ کتنی بڑی مصیبت جھیلنی پڑے گی، کتنی مصیبتیں کیا برداشت کرنی پڑے گی. آتا ہے نا کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ ایک موقع پہ آتا ہے کہ اس کو جو عذابات ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھوک کی حالت میں مرتا ہے، پیاس کی حالت میں موت آتی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے سمندر کے برابر پانی پی لے پیاس نہیں بجھے گی. سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی. وہ کتنی سخت پیاس ہو، اس لیے کہ ہمارے تجربے کی پیاس تو اتنی ہے کہ اگر موت کے قریب بھی مل جائے پانی کہ اگر نہ ملے تو بڑھ جائے گا. ایسی حالت میں پانی مل جائے تو ایک دو گلاس میں ایک جگ پی لے گا. اور کیا کرے گا؟ اس سے زیادہ نہیں پی سکتا. لیکن وہ آخرت کی پیاس کتنی بڑی پیاس ہے کہ سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی. دنیا بھر کے کھانے کھا لے بھوک نہیں مٹے گی. وہ کیسی مصیبتوں کی جگہ ہے جہنم. اور ان سے آدمی بچ جائیں، اللہ کی جنتوں کے مزے لینے والے بندے. اللہ نے ہر آدمی کے حصے کی جنت بنائی ہے. کوئی جنت کی کمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اپنے بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کی نافرمانی ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو جذبہ نبوت کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان، اس لیے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو اس بات کی محنت کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ اصل میں تو ہے حضور کی فکر، حضور کی نیت. اچھا، اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ شام نے نبی علیہ السلام کو صرف 23 سال دیے. یہ بڑی عجیب بات ہے. نوح علیہ السلام ایک قوم کی طرف نبی بن کے آئے، 950 سال کام کے لیے ملے. ایک قوم ہے 950 سال، اور یہاں ساری دنیا ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے، اور محنت کے لیے صرف 23 سال ملے. کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، احسان کیا کہ آپ کی ختم نبوت کی بنا پر آپ کی پوری امت کو آپ کا عملہ بنا دیا. آپ کے مقصد میں، آپ کی محنت میں پوری امت کو آپ کا عملہ قرار دے دیا کہ یہ امت بھی نبی علیہ السلام کی طرح سے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرے گی، کوشش کرے گی. اور اس کے لیے جو کچھ برداشت کرنا پڑے اس کو اللہ کے لیے برداشت کرے گی. اللہ بہت جزائے خیر دے صحابہ کو. اچھا، کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت دوہری بعثت ہے. آپ بھی مبعوث ہیں اور آپ کی امت بھی مبعوث ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی مقصد کے لیے آپ کی امت کو بطور امت بھیجا ہے. ہم آپ حضور کی امتی ہیں. ہمارا زندگی کا مقصد وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے. اور اس مقصد کے لیے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی وہ اس طریقے سے محنت کرنا ہمارے آپ کے ذمہ ہے. ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کی امتی ہیں، اور آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے آپ والا مقصد ہمارا مقصد ہے. آپ والا کام، آپ والی محنت ہماری زندگی کی اصل محنت ہے. صحابہ کی زندگی سے یہ صاف چھلکتا ملے گا. ہر شخص، یعنی صحابہ میں باغات والے بھی تھے، زمینوں والے بھی تھے، تجارت کرنے والے بھی تھے، مزدوری کرنے والے بھی تھے، ہر نوعیت کے لوگ تھے. اچھا، ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہے. باغ والا اپنے باغ میں، تجارت والا تجارت میں، کھیت والا کھیت میں. لیکن جب آواز لگتی الصلاۃ الجامعہ، یہ کہ اللہ کے شیر و سوار ہو جاؤ، بس سب مسجد نبی میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے. اور وہاں معلوم اس لیے تاکہ معلوم کیا اسے کیا تقاضا پیش آ گیا. بس جیسا تقاضا ہوتا، جیسی ضرورت ہوتی، اس کے لیے ہر بندہ تیار تھا. پھر کوئی باغ والا اپنے باغ کا نہیں تھا، کوئی کھیت والا اپنے کھیت کا نہیں تھا، کوئی تجارت والا اپنی تجارت کا نہیں تھا. تو بھائی اصل کام کا تقاضا آ گیا، بس ختم. اب باقی کام اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. لیکن کوئی حال ایسا نہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بن سکا ہو. صحابہ کے ہاں شادی ہوئی، پہلی رات بیوی کے ساتھ گزاری، غسل کے لیے بیٹھے، سر پہ پانی ڈال دیا، کان میں آواز پڑی، چھوڑ کے چلے گئے.
یعنی سوچنے کی بات ہے، ان کا غسل ہماری طرف کو آدھے پونے گھنٹے کا غسل تو نہیں ہوگا، 2-4 منٹ کی بات تھی، سب تو پانی ڈال لیا تھا، پورا کر کے چلے جاتے. لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ جب دین میں کمی کا کوئی تقاضا سامنے آئے، دین میں کمی واقع ہو گئی، اور پھر کوئی آدمی میں برداشت نہیں تھی کہ اپنے کام میں رکا رہ سکے. اور پھر یہ سارا کچھ کس لیے کیا جا رہا تھا؟ اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا. اور اللہ بڑا قدردان ہے، بہت قدردان ہے. جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے. اب یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خاطر غسل چھوڑ کے چلے گئے، واجب غسل تھا. اللہ نے کیسی قدر کی، فرشتوں سے غسل دلوایا، غسیل الملائکہ بن گئے. ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا تو سیکھیں. یہ کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. وہ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے. جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے، بہت قدر کرتا ہے. تو بات کر رہا ہے کہ صحابہ اللہ ان کے درجے واقعی بہت بلند فرمائے، انہوں نے حق ادا کیا اس کا، ہر اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں. اور جو اللہ رسول کہیں گے ہم اس کو کریں گے. اس کے لیے ہماری کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. ایک دفعہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے. ایک صحابی اونٹ سے گرے فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ یہ آدمی بھوک کی وجہ سے مرا ہے. صحابہ نے جب اس کو غسل دینے کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیٹ پہ پتھر بنا تھا. تو فارغ ہو کے آ کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اس نے آپ کو خبر دی تھی کہ میں بھوکا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں. میں نے دیکھا جب وہ اونٹ سے گرا تو جنت کی حور اس کے لیے جنت کا کھانا لے کے آئی. اس سے میں نے اندازہ کیا کہ بھوک کی وجہ سے مرا ہے. یعنی اس میں جو قابل غور چیز ہے وہ کیا ہے؟ بھوک اس درجے کی جو موت تک پہنچا دے، لیکن رک نہیں رہے، سواری کو روک نہیں رہے کہ یار سو پہلے کھانا کا انتظام کیجیے. بھوک میں بھی چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مر کے دنیا سے جا رہے ہیں. یہ بھوک بھی ان کو روک نہیں سکے. ایسی بیماری جو موت تک پہنچا دے یہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکی. ایک موقع پہ اعلان ہوا اے اللہ کے شہر و سوار ہو جاؤ. ایک صحابی گھر میں بیمار پڑے تھے. بیماری کا حال یہ تھا کہ چارپائی سے اتر نہیں سکتے تھے. بیٹوں سے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو. بیٹوں نے کہا جی کہ آپ چارپائی سے تو اتر نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے؟ آ کے عجیب جملہ فرمایا، اللہ اکبر. صحابہ تھے. کہنے لگے میں زندگی کے آخری حصے میں نبی علیہ السلام کے نافرمانوں میں ہو کے مرنا نہیں چاہتا کہ حضور کی طرف سے آواز لگے ہم نہ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا، ہم جائیں گے، مجھے لے کے چلو. بچوں نے چارپائی باہر نکالی. ایک بچہ چادر لینے اندر گیا، واپس آیا تو انتقال ہو چکا. اور پھر بزرگوں دوستوں یہ کام ہے، اور ایسا کام ہے جس پہ جانے بھی لگ جائیں تو سودا سستا ہے. یہ آج کی جوانیاں ہیں، کل نہیں رہیں گی. یہ آج کے بڑھاپے ہیں، اللہ جانے کس وقت کوچ کا حکم آ جائے. کرنے کا وقت اس سے پہلے آج موقع ہے کچھ کر لیں، آج موقع ہے کچھ کر لیں. کل بہت کچھ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے. یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. یہ جان و مال اللہ نے دیا اور پھر جنت کے بدلے میں ہم سے خرید لیا. ہم اس کا سودا کر چکے ہیں. اب یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے پاس بطور امانت کے ہے. اور جیسے امانت رکھنے والا کہہ رہے ہیں ویسے کر لیں، انشاءاللہ دنیا میں مزے کریں گے، آخرت میں مزے کریں گے. اس کے کہتے ہیں وہ یہ چھوٹی سی دنیا ہے. ہم اللہ کے کلموں کو لے کے دنیا میں پھر جائیں، اللہ کے کلموں کو لے کے دنیا میں پھر جائیں. چھوٹی سی دنیا رہ گئی، وہ سب اللہ نے اس کی سمیٹ دی. صبح کراچی سے 24 گھنٹے میں دنیا کے کنارے پہ پانی پہنچ جاتا ہے. آج کچھ کر لیں انشاءاللہ بہت اللہ آخر بھی بنا دیں گے، دنیا بھی بنا دیں گے. تو اس کے لیے ہمت کر کے بتائیں کہ 4 مہینے کے لیے اس اجتماع سے نقد کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. 4 مہینے اسی اجتماع سے نقد جماتے ہیں، افراد بھی جماعتیں بھی. بھائی محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارا. خاص طور پہ حضرت حمزہ سے بہت محبت تھی. اچھا احد میں وہ شہید ہوئے،
اور جس انداز سے ان کو شہید کیا گیا اس سے نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی. ان کے ناک کان بھی کاٹے گئے, کلیجہ نکال کے چبا کے پھینکا گیا. بڑی دکھ ہوا نبی علیہ السلام کو. اس موقع پہ آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا جو بہت کم آپ نے ایسا فرمایا ہوگا, جس کا مفہوم ایسے ہے کہ جو وحشی کو جہاں دیکھے قتل کر دے. وحشی نے شہید کیا تو انہیں نیزہ مارا تھا کہ وحشی کو جو جہاں دیکھے قتل کر دے. ایک وقت تھا گزر گیا, پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام وحشی کو ایک آیت لکھ کے بھجوا رہے ہیں کہ تو مسلمان ہو جا. پھر اندازہ کریں, ذرا غور کریں, جس شخص سے اتنی اذیت پہنچی ہے اس کے بارے میں بھی جذبہ نبوت کیا ہے, جذبہ نبوت کیا ہے, یہ بھی جہنم سے بچ جائے, جنت میں چلا جائے. ایک آیت لکھ کے بھیجی, اس نے کہا جی یہ تو بڑی سخت شرائط ہے, توبہ بھی کروں, ایمان بھی لاؤں, اچھے عمل بھی کروں, پھر بھی اللہ چاہے تو مجھے بخش دے. تو مجھے کیا ضمانت ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا؟ میں نے مسلمان ہوتا نہیں ہوا. پھر آپ نے دوسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں تھوڑی نرمی تھی اور پھر بھی نہیں مانا. مولانا جس طرح لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو اسے دعوت دے رہے ہیں اور نخرے کر رہا ہے, وہ نخرے کر رہا ہے. پھر تیسری آیت لکھ کے بھیجی جس میں مطلق معافی کا اعلان تھا. اسے کہا اب بات بنی. چنانچہ منہ چھپا کے کپڑا لپیٹ کے آئے اور حضور کی خدمت آ کے کپڑا کھولا اور مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ, وحشی, تلوار نکال لی. کہا اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا, اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ان کو سامنے بٹھایا وحشی کو. اب وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن چکے ہیں. سامنے بٹھایا, کہا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ جب انہیں بیان کیا تو پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پھر آنسو آ گئے. پھر غالباً یہ فرمایا کہ تو میرے سامنے آیا کر کہ تجھے دیکھ کے مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار, پکا منافق, اور جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو تقریر دینے کو کسر نہیں چھوڑی, حتیٰ کہ تہمت لگانے والا شخص تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ. یعنی کتنی بھاری بات ہے, کتنی بھاری بات ہے. یعنی جس عورت کی اللہ قرآن میں برات نازل کر رہے ہیں, اب اس عورت پہ جس نے تہمت لگائی ہوگی اس کے بارے میں کیا جذبات آدمی کے ہو سکتے ہیں. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو حضور کے پاس بھیجا. اللہ کی عجیب شانیں ہیں. باپ پکا منافق, منافقوں کا سردار, کھلا منافق, اور بیٹا پکا مومن, بیٹا پکا مومن. بیٹا حضور خدمت یا رسول اللہ, والد صاحب بلا رہے ہیں. تو حضور تشریف لے گئے. انہیں اندازہ کریں, نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ کافی باتیں اس موقع کی. اسے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ میں مر جاؤں تو اپنی چادر یا کرتا میرے کفن کے لیے دے دیں اور میری نماز جنازہ پڑھا دیں, میری نماز جنازہ پڑھا دیں. حضور نے دونوں درخواستیں قبول کر لی, دونوں درخواستیں قبول کر لی. اب جب وہ مرا تو کرتا بھی دے دیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جنازہ مت پڑھائیں, منافق ہے. اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں جب بھی ہم ان کو نہیں بخشیں گے, ان منافقوں کو. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ایسے ہے کہ اگر اللہ کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کر رہے ہیں بخش دیں گے, تو ہم 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے ہیں. کس شخص کے لیے؟ اس منافق کے لیے جس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی. ایک جذبہ نبوت ہے, جذبہ نبوت ہے. یہ انسان, یہ اللہ کا کنبہ ہے. یہ کافر بھی تو اللہ کے کنبے کے افراد ہیں. اللہ کے کنبے پہ رحم کھانا, اللہ کے کنبے پہ رحم فرما. اور وہ رحم کیا ہے؟ یہ رحم کا اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں, جنت میں چلے جائیں. اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں, جنت و جہنم کا پتہ نہیں. اگر واقعی اس کا شعور پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا کہ ایک گناہ کرنے پہ کتنی بڑی مصیبت جھیلنی پڑے گی, کتنی مصیبتیں کیا برداشت کرنی پڑے گی. آتا ہے نا کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ ایک موقع پہ آتا ہے کہ اس کو جو عذابات ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھوک کی حالت میں مرتا ہے, پیاس کی حالت میں موت آتی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے سمندر کے برابر پانی پی لے پیاس نہیں بجھے گی,
سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی، وہ کتنی سخت پیاس ہو، اس لیے کہ ہمارے تجربے کی پیاس تو اتنی ہے کہ اگر موت کے قریب بھی مل جائے پانی کہ اگر نہ ملا تو بڑھ جائے گا، ایسی حالت پانی مل جائے تو ایک دو گلاس ایک جگ پی لے گا، اور کیا کرے گا، اس سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ لیکن وہ آخرت کی پیاس کتنی بڑی پیاس ہے کہ سمندر کے برابر پی لے پیاس نہیں بجھے گی، دنیا بھر کے کھانے کھا لے بھوک نہیں مٹے گی۔ اور کیسی مصیبتوں کی جگہ ہے جہنم، اور ان سے آدمی بچ جائیں، اللہ کی جنتوں کے مزے لینے والے بندے ہیں۔ اللہ نے ہر آدمی کے حصے کی جنت بنائی ہے، کوئی جنت کی کمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اپنے بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کی نافرمانی ہے اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو جذبہ نبوت کیا ہے کہ ساری دنیا کے انسان، اس لیے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس بات کی محنت کہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ اصل میں تو ہے حضور کی فکر، حضور کی نیت۔ اچھا، اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ شام نے نبی علیہ السلام کو صرف 23 سال دیے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ نوح علیہ السلام ایک قوم کی طرف نبی بن کے آئے، 950 سال کام کے لیے ملے، ایک قوم ہے 950 سال، اور یہاں ساری دنیا ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے، اور محنت کے لیے صرف 23 سال ملے۔ کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، احسان کیا کہ آپ کی ختم نبوت کی بنا پر آپ کی پوری امت کو آپ کا عملہ بنا دیا، آپ کے مقصد میں، آپ کی محنت میں پوری امت کو آپ کا عملہ قرار دے دیا کہ یہ امت بھی نبی علیہ السلام کی طرح سے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرے گی، کوشش کرے گی، اور اس کے لیے جو کچھ برداشت کرنا پڑے اس کو اللہ کے لیے برداشت کرے گی۔ اللہ بہت جزائے خیر دے صحابہ کو۔ اچھا، کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت دوہری بعثت ہے، آپ بھی مبعوث ہیں اور آپ کی امت بھی مبعوث ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی مقصد کے لیے آپ کی امت کو بطور امت بھیجا ہے۔ ہم آپ حضور کے امتی ہیں، ہمارا زندگی کا مقصد وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے محنت فرمائی وہ اس طریقے سے محنت کرنا ہمارے آپ کے ذمہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے امتی ہیں، اور آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے آپ والا مقصد ہمارا مقصد ہے، آپ والا کام، آپ والی محنت ہماری زندگی کی اصل محنت ہے۔ صحابہ کی زندگی سے یہ صاف چھلکتا ملے گا۔ ہر شخص، یعنی صحابہ میں باغات والے بھی تھے، زمینوں والے بھی تھے، تجارت کرنے والے بھی تھے، مزدوری کرنے والے بھی تھے، ہر نوعیت کے لوگ تھے۔ اچھا، ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہے، باغ والا اپنے باغ میں، تجارت والا تجارت میں، کھیت والا کھیت میں، لیکن جب آواز لگتی الصلاۃ الجامعہ، یہ کہ اللہ کے شیر و سوار ہو جاؤ، بس سب مسجد نبی میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں معلوم اس لیے تاکہ معلوم کیا اسے کیا تقاضا پیش آ گیا، بس جیسا تقاضا ہوتا، جیسی ضرورت ہوتی، اس کے لیے ہر بندہ تیار تھا۔ پھر کوئی باغ والا اپنے باغ کا نہیں تھا، کوئی کھیت والا اپنے کھیت کا نہیں تھا، کوئی تجارت والا اپنی تجارت کا نہیں تھا۔ تو بھائی اصل کام کا تقاضا آ گیا، بس ختم، اب باقی کام اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کوئی حال ایسا نہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں رکاوٹ بن سکا ہو صحابہ کے ہاں۔ شادی ہوئی، پہلی رات بیوی کے ساتھ گزاری، غسل کے لیے بیٹھے، سر پہ پانی ڈال دیا، کان میں آواز پڑی، چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، ان کا غسل ہماری طرف کو آدھے پونے گھنٹے کا غسل تو نہیں ہوگا، 2-4 منٹ کی بات تھی، سر پہ پانی ڈال دیا تھا، پورا کر کے چلے جاتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ جب دین میں کمی کا کوئی تقاضا سامنے آئے، دین میں کمی واقع ہو گئی، اور پھر کوئی آدمی میں برداشت نہیں تھی کہ اپنے کام میں رکا رہ سکے، اور پھر یہ سارا کچھ کس لیے کیا جا رہا تھا؟ اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اور اللہ بڑا قدردان ہے، بہت قدردان ہے، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ اب یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خاطر غسل چھوڑ کے چلے گئے، واجب غسل تھا، اللہ نے کیسی قدر کی، فرشتوں سے غسل دلوایا، رسول الملائکہ بن گئے۔ ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا تو سیکھیں، یہ کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ
اللہ بڑا قدردان ہے، جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی بہت قدر کرتا ہے، بہت قدر کرتا ہے۔ تو بات کر رہا ہے کہ صحابہ اللہ ان کے درجے واقعی بہت بلند فرمائے، انہوں نے حق ادا کیا اس کا، ہر اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے رسول کے ہیں، اور جو اللہ رسول کہیں گے ہم اس کو کریں گے، اس کے لیے ہماری کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ایک صحابی اونٹ سے گرے فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مفہوم ایسے ہے کہ یہ آدمی بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ صحابہ نے جب اس کو غسل دینے کے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا پیٹ پہ پتھر بنا تھا، تو فارغ ہو کے آ کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس نے آپ کو خبر دی تھی کہ میں بھوکا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے دیکھا جب وہ اونٹ سے گرا تو جنت کی حور اس کے لیے جنت کا کھانا لے کے آئی، اس سے میں نے اندازہ کیا کہ بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ یعنی اس میں جو قابل غور چیز ہے وہ کیا ہے؟ بھوک اس درجے کی جو موت تک پہنچا دے، لیکن رک نہیں رہے، سواری کو روک نہیں رہے کہ یار سو پہلے کھانا کا انتظام کیجیے، بھوک میں بھی چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مر کے دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھوک بھی ان کو روک نہیں سکے۔ ایسی بیماری جو موت تک پہنچا دے یہ بھی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ ایک موقع پہ اعلان ہوا اے اللہ کے شہر و سوار ہو جاؤ، ایک صحابی گھر میں بیمار پڑے تھے، بیماری کا حال یہ تھا کہ چارپائی سے اتر نہیں سکتے تھے، بیٹوں سے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو۔ بیٹوں نے کہا جی کہ آپ چارپائی سے تو اتر نہیں سکتے، آپ کیا کریں گے؟ آ کے عجیب جملہ فرمایا، اللہ اکبر، صحابہ تھے، کہنے لگے میں زندگی کے آخری حصے میں نبی علیہ السلام کے نافرمانوں میں ہو کے مرنا نہیں چاہتا کہ حضور کی طرف سے آواز لگے ہم نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم جائیں گے، مجھے لے کے چلو۔ بچوں نے چارپائی باہر نکالی، ایک بچہ چادر لینے اندر گیا، واپس آیا تو انتقال ہو چکا۔ اور پھر بزرگوں دوستوں یہ کام ہے، اور ایسا کام ہے جس پہ جانے بھی لگ جائیں تو سودا سستا ہے۔ یہ آج کی جوانیاں ہیں، کل نہیں رہیں گی، یہ آج کے بڑھاپے ہیں، اللہ جانے کس وقت کوچ کا حکم آ جائے، کرنے کا وقت اس سے پہلے آج موقع ہے کچھ کر لیں، کل بہت کچھ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ جان و مال اللہ نے دیا اور پھر جنت کے بدلے میں ہم سے خرید لیا، ہم اس کا سودا کر چکے ہیں، اب یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے پاس بطور امانت کے اور جیسے امانت رکھنے والا کرے ویسے کر لیں، انشاءاللہ دنیا میں مزے